अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नवीद इलाही हाजिर है प्रोग्राम कार्य सरकार के साथ। आज हम 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत डायरेक्ट और वज़ीर दिफा ने भी बयान दिया दहशत गर्दी के मुतल्लिक और अफ़गानिस्तान को तनबीह की, उसके मुतल्लिक बात की जाएगी क्योंकि बहुत अहम मसला था। दूसरा जो एक नया इशू उठा है साइफ़र को दोबारा, साइफ़र की कहानी वो आज़म ख़ान की ज़ुबानी, उस पर डिस्कशन करेंगे। और मईशत और महंगाई जो है उस इशू के ऊपर IMF की रिपोर्ट भी आई है, उसके मुतल्लिक चंद बातें। और आखिर में अगस्त में जो गवर्नमेंट चेंज होनी है, तब्दीली होगी और उसके बाद इलेक्शंस होने हैं, उसके ऊपर कुछ चंद नुकात और चंद बातें की जाएंगी। हमारे साथ स्टूडियो में आज हैं इकबाल शाहिद साहब, मारूफ सहाफ़ी और एंकर, और ऑनलाइन हमारे साथ हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मारूफ एंकर जनाब अब्दुस्तार खान साहब। जनाब मेहमानान को और नाजरीन को वेलकम टू द शो। तो पहले हम आगाज़ अगर कर दें इस बात से कि जोब में हमले हुए, सुई में हमला हुआ और ये तसलसल से दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, जिसके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत डायरेक्ट बयान दिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी और बाद में भी कि अफ़गानिस्तान में ये लोग बैठे हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं। और उस दूसरी बात उन्होंने ये भी की कि अफ़गान बाशिंदे भी इसमें शामिल हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट वहाँ की गवर्नमेंट को ये कहा कि इनको कंट्रोल किया जाए। इसी बयान को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी दोहराया और उन्होंने यही बात की कि ये दोहा अकॉर्ड की खिलाफ वर्जी है और ये एक हमसाया मुल्क से इस तरह की तवक्को हम नहीं करते। उन्हें चाहिए कि तहरीक तालिबान जो यहाँ पे पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मौजब है और यहाँ पे हज़ारों लोगों के कत्ल और हलाकत का बायस बने हैं, और रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा जो फोर्सेस की शहादतें हुई हैं ख़ास तौर पे KP और बलूचिस्तान में, उसमें वो मुलव्वस रही हैं और वो उस पर ज़ाहिर है कि सारी दुनिया को मालूम है उसके बारे में कि ये क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही एक अहम पेशरफ्त है। इसके ऊपर पहले सबसे मैं चाहूँगा सत्तार खान साहब को कि इसके ऊपर थोड़ी सा तबसरा करें। अच्छा, ये हमारा मामला जो है ये चलता रहेगा, मतलब अफगानिस्तान का मामला चलता रहेगा, TTP का मामला चलता रहेगा, और इस तरह से जो वारदातें होती हैं टेररिज्म की, दहशत गर्दी की, ये चलती रहेंगी। ये रिजॉल्व होने वाली नहीं है। रिजॉल्व इसलिए होने वाली नहीं है कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, उससे पहले रूस को छोड़ना पड़ा था, और तारीख में चले जाए तो पता नहीं किस किस को छोड़ना पड़ा। हमारा मसला ये है कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया है। अफगानिस्तान अमेरिका का हमसाया नहीं है, किसी और मुल्क का हमसाया नहीं है, वो हमारा हमसाया है। और हमसाया से ज्यादा जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अफगानिस्तान में पश्तून ट्राइब एक प्री डोमिनेटिंग एक एथनिक ग्रुप है, वो हमारे यहाँ भी है। और ये इस तरह का आपस में मिलना जुलना और आपस में जिस तरह से होता है कि मेरा जैसे आपके साथ हो, तो फिर हम मिलने से बाज नहीं आते। आप चाहे जो मर्जी कर रहे हो, मैं चाहे जो मर्जी कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान बार बार अगर ये बात कहता है कि जनाब उसको कंट्रोल करें, तो आप और मेरे साथ ये बात होती रही है कि वो जो सरहदी इलाके हैं अफगानिस्तान के, जो पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से मिले हुए हैं, वहां से उनको निकाल के दूसरे इलाकों में भेज दिया गया। लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है, जो वजीर दिफा कह रहा है, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात है। वो तो ये कह रहे कि जनाब वो अफगानिस्तान ही में क्यों हो, अगर वो अफगानिस्तान में है तो पाकिस्तानी सरहद के पास है या पाकिस्तानी सरहद से दूर है। तो वो इस तरह के मामला हमारे लिए वो तशद्दुद और ये तशवीश का बायस बनते रहेंगे। अच्छा, तो इसमें जो एक बड़ी अहम बात ये थी इकबाल शाहिद साहब कि उनके तर्जुमा इस बयान के ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके जो स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसने एक बड़ा रिडिकुलस सा बयान दिया कि यहाँ पे तो कोई TTP नहीं है, आप हमें सबूत दें, अगर कोई है आपका अपना मामला है, आप खुद रिजॉल्व करें, आपसे खुद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। यानी उसने टॉन्टिंग और प्रिकिंग जवाब दिया है। इसकी क्या बैकग्राउंड है? जब इतनी मुसालिहाना गुफ्तगू हो रही थी और पाकिस्तान हमेशा उनके लिए दरवाजे खुले रखता है, तो उन्होंने अपने जो दिल है इस तरह बंद करके क्यों ये गुफ्तगू की?
میرے صاحب بہت افسوسناک ہے. افسوسناک اس لیے ہے کہ دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوسرا مسلمان ملک ہے. اس رشتوں سے بھی ہماری تو ہمیشہ توقعات بھی رہی اور ہم نے ثابت بھی کیا. آپ نے دیکھا کہ 35 لاکھ آدمیوں کے ہم نے مہمان نوازی کی، جس کے کانسیکوینسز جو ہیں ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. کراشنکوف کلچر آیا، ہیرون آئی، مہمان نوازی تو جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اس وقت تعداد تقریباً 90 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. یہ جو اس طرح کے اعداد و شمار آتے ہیں، اب کیا وجہ بنی کہ ہم حکمت یار بھی اور برہان الدین جیسے لوگوں کو بھی اسلام آباد میں پناہ بھی دیتے رہے، اور جب وہ لوگ اس وقت بھی جو رجیم میں شامل ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اور ہمیں کوئی بھی مدد جب بھی کبھی درکار ہوتی ہے، ایون دن کہ دوحہ جب آپ نے بھی بات کی ہے کارڈ کی، تو اس میں بھی ہم نے ان کے لیے ہم فیسیلیٹیٹر بنے. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. اس پہ تو اس نے بیان دے دیا، آپ نے شاید اس کا بھی حصہ سنا ہوگا. ذبیح اللہ نے اس میں بھی کہا کہ کس اکارڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ اکارڈ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہے، آپ کو ہم نے بیچ میں نہیں رکھا ہوا. دیکھو، اس کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا کو یہ پتا ہے، اور پاکستانی قوم نے جو قربانیاں دی ہیں اس وجہ سے. مجھے بتائیے افغانستان سے ہم لے کیا رہے تھے؟ ہم ہمیشہ دے ہی رہے تھے. ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. پھر وہاں جتنی بے روزگاری ہوتی ہے یا کہ ان کو گندم چاہیے ہوتی ہے، ہم ان کو فراہم کرتے ہیں. اور یہ راہداری دی ہوئی تقریباً 50 سے 60 ہزار آدمی روزانہ یعنی افغانستان سے پاکستان کی اپنی چیزیں بیچتا ہے، اور وہ چلا بھی جاتا ہے پرامن طریقے سے. وجہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی حکومت پاکستان کی آئی ہے، انہوں نے افغانستان میں بندہ اسی کا حکومت جو اس وقت پی ڈی ایم کے، انہوں نے کتنے لاکھ ٹن گندم بھیجی. وجہ یہ کہ وہاں ایک بھوک کا رنگ کا مسئلہ ہے. تو اگر وہ احسان فراموشی کرتے ہیں، آرمی چیف نے جب بات سر کی ہے نا، وہ انفارمیشن بیسڈ ہے، وہ ایسی بات نہیں. آپ نے دیکھا اے پی ایس کے بعد جب وہاں ایڈونچر ہوا تھا تو وہ لوگ مارے گئے تھے نا. اس کا مطلب جب افغانستان ہمیں یہ کہتا ہے کہ شمالی جو افغانستان ہے وہاں آپ ہمیں پیسے دیں، ہم ٹی ٹی پی کو وہاں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے کہا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے اور وہ ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں. اور آپ نے بارہا جو ہے دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے جب آئے ہیں پاور میں یہ افغان طالبان، انہوں نے جیلوں کے دروازے کھولے جس میں ہزاروں ٹی ٹی پی اور داعش کے لوگ باہر آئے. 2-4 دفعہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کی ہے ہماری مذاکرات ان کے ساتھ کابل کے اندر. اب میرا خیال ہے کہ اس کا جو بیان ہے ذبیح اللہ مجاہد کا، اس کو نفرت انگیز ہے، نفرت انگیز، اس میں میرا سنجیدگی سے نہیں لیا. میری ایک دو جو ان کے مین لیڈرز تھے ان سے بات ہوئی اس کے بارے میں، انہوں نے کہا یہ بے وقوفی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ودن افغان طالبان بھی اس کے بیان کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. ہماری ضرورتیں کم ہو رہی ہیں نا، وہ نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں چائنا نے 4,500 کلومیٹر وہاں ٹرین ٹریک بچھا دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ راہداری کی آسانی ان کو ہو گئی ہے. فینس انہوں نے ہماری جو ہے اکھاڑ دیا، ہم نے وہ بھی واویلا نہیں کیا، ہم نے خربوں روپے کی ہے. یعنی کہ ہم تو جھکتے اس حد تک آ گئے کہ کہاں جو انڈیا ہے ان کے کتنے سفارت خانے تھے وہ باقاعدہ ایکٹیویٹ تھے، تو ہم نے وہ بھی صبر کیا تھا ایک زمانے میں. اب اگر افغانستان یہی چاہتا ہے کہ بھی انہوں نے وہی پرانی روش پر آنا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اس میں 2 باتیں میں اس پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ایک تو یہ بات جو اس نے دوحہ اکارڈ کی بات کی کہ جی ہمارے اور امریکہ کے درمیان ہے، اس کی پہلی کلاز ہی یہ کہہ رہی ہے کہ جو افغان طالبان ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ اسلامک ایمریٹس آف افغانستان، جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہر جملے میں یہ لکھا ہوا ہے. اور امریکہ ابھی تک بھی کسی نے نہیں کیا، ابھی تک بھی لکھا بھی یہ ہوا ہے اکارڈ. اور اس کو ہم انہیں پہلی کلاز یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ اور اس کے الائز کے خلاف ان کی سوئل یوز نہیں ہوگی کہ کوئی گروپ وہاں سے بیٹھ کے نشانہ بنائے. تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے اہم نان نیٹو الائے تھے امریکہ کے ان وار آن ٹیرر، تو ہم اس میں شامل ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ سائن آپ کے درمیان ہوئے ہیں، ہمارا ذکر اس میں موجود ہے اور ہماری وجہ سے فیسیلیٹیٹ ہوا ہے سارا یہ پروسیس. ستار خان صاحب، ایک اہم چیز جو بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور اس کو اس طرح ہی دیکھنا چاہیے بڑی ڈیپلی اور گہرائی سے، پچھلی 1-2 جو ہائی لیول میٹنگز ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ ٹیررزم تو چلتا رہے گا اور ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ آپ کی اور ہمارے جو تعلقات اور ہماری جو آپس میں پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر اور اکانومی اور ٹریڈ پہ نہیں پڑنا چاہیے. یعنی وہ یہاں سے لوگ آئیں بندے مارتے رہیں تو آپ ٹرین کا جو ٹریک ہم بچھا رہے ہیں پاکستان اور
افغانستان اور آگے تاجکستان جانے کے لیے وہ چلتا رہے. تو ایک لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمیں بھی کیا آزادی ہے کہ یہ کام چلتا رہے؟ ہم کاؤنٹر ٹیررزم کرنے کی اور کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے کارروائی کرنے کی ہمیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے دہشت گرد آئیں وہاں پہ ہم کارروائی کریں. یہ طالبان جب آئے تھے تو کہا یہی جا رہا تھا نا کہ امریکہ لا تعلق ہو چکا ہوا تھا، روس بھاگ چکا ہوا تھا اور پاکستان تھا جو جڑا ہوا تھا، اور پھر پاکستان نے یہی سمجھا کہ شاید اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد ہم کمفرٹیبل زون میں چلے جائیں گے. لیکن ہم کمفرٹیبل زون میں نہیں گئے، کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کو اشتعال انگیزی یا انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتا ہوں تو مجھے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انتہا پسندی پہ جب بندہ چلا جاتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے جنم کس نے دیا تھا، میری پیدائش کہاں ہوئی تھی، میری گرومنگ کہاں ہوئی تھی، میرے استاد کون تھے، میں پڑھا کہاں سے تھا، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، کیونکہ انتہا پسندی کہتے ہی اس کو ہیں. اب آپ کو انہی انتہا پسندوں کے ساتھ اس طرح کی بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جناب آپ ہمارا بھی خیال رکھیں. اب وہ آپ کا خیال، جب انہوں نے کسی کا آج تک خیال رکھا ہی نہیں، اور ان کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے خیال نہیں رکھا. جب 18-20 سال سے امریکہ وہاں پہ تھا تو آپ اور میرا اور ہم سب کا خیال تھا کہ شاید طالبان اب دوبارہ نہیں آ سکیں گے، لیکن انہوں نے دوبارہ آ کے دکھا دیا ہمیں، چاہے اس کی کوئی بھی ریزن ہو، کوئی بھی وجہ ہو. تو یہ ان کا ہے، ان کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ ایک فاتح ہیں، اور فاتح آپ سے اسی انداز میں بات کرے گا. اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس کو پیٹرنائز کرتے رہے اور آپ کی وجہ سے وہ ان کی جگہ یہ بنی جس کی وجہ سے آج وہ ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ وہ دنیا کو ہلا رہے ہیں اور امریکہ کو ہلا رہے ہیں. امریکہ مجبور ہو کے گیا تھا، امریکہ نے خود جا کے ان سے مذاکرات شروع کیے تھے اور ہم بغلیں بجا رہے تھے. اس وقت ہم لوگ ایسے کہہ رہے تھے جیسے ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے کہ امریکہ 18-20 سال بعد افغانستان سے بھاگا ہے، اور یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. ہم اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے، اور یہ ہماری بیوقوفی تھی کہ ہم نے جس چیز کو کامیابی سمجھا وہ ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا. اب یہ کہنا کہ طالبان آ گئے، یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح تھی، اور یہاں کی ایک عسکری جو قیادت تھی اس کا ایک بڑا اہم نمائندہ جو تھا DGIS وہ جاتا ہے افغانستان، جاتا ہے اور فاتحانہ انداز میں جاتا ہے، فاتحانہ انداز میں آتا ہے. وہ ایسے جیسے کہ علاقہ انہوں نے فتح کیا، طالبان نے نہیں فتح کیا. تو آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ طالبان نے وہاں پر ایسے ہی رہنا ہے جیسے طالبان رہتے رہے ہیں، اور اس طرح کی انتہا پسندی کے لوگ ایسے ہی رہتے ہیں. یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے، اس سے بہت بہتر ہوتا اگر ایران کے ساتھ بات کر لی جائے، انڈیا کے ساتھ بات کر لی جائے. کم از کم وہاں پر یہ تو ہے کہ انڈیا میں ودن دی انڈیا آپ کو ایک پریشر گروپ ملے گا جو آپ کو یہ کہہ سکتا ہے، انڈیا نے حکومت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پاکستان سے بات کریں. ایران میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن افغانستان میں یہ نہیں ہو سکتا. ودن دی افغانستان دیر از نتھنگ، جسٹ طالبان طالبان اینڈ طالبان. ودن دی افغانستان کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پریشر گروپ ہے، وہاں پہ کوئی سول سوسائٹی ہے؟ تو وہ زبی بات کر رہے تھے کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب ہمیں ثبوت دو. تو ثبوت ہم ایسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے ممالک سے اسی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم انڈیا سے کہتے ہیں ثبوت دو، انڈیا ہم سے کہتا ہے ثبوت دو. یہاں پہ میں نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی لیول پہ آ گئے نا تعلقات میں. اگر یہ وہی بات کرنی ہے جو انڈیا ہمارے سے کر رہا ہے یا ہم انڈیا سے، تو ہمیں پھر یہ سوچ کے کرنا پڑے گا ہم اسی لیول پہ بات کریں جس طرح ہم انڈیا سے کر رہے ہیں، یا ہمارا مخاصمت اور وہ اسی طرح کا ہو. تو ہم تو اس طرح نہیں سمجھتے ان کو. تو اس لیے یہ پہلا دھچکا تو ہے یہ. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نئی اسٹریٹجی ایوالو ہونا شروع ہو جائے گی. بہرحال یہ چیز چلتی رہے گی. اس کے اوپر حکومتوں کو بڑا غور کرنا چاہیے، اور حکمت عملی جو ہے وہ تمام کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے کرنی چاہیے. صرف اکیلے چائے پینے سے معاملات جو ہیں ملکوں کے طے نہیں ہو جاتے ہیں. اچھا، جو دوسری ابھی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اعظم خان جو سابقہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے بیان دیا ہے. کچھ دن وہ غائب رہے ہیں اور پھر انہوں نے اب یہ بیان دے دیا ہے آل آف اے سڈن آ کے. ایک 164 CRPC میں بھی جو مجسٹریٹ کے سامنے، اور ایک 161 بھی جو پولیس کے سامنے بھی بیان کہ یہ سائفر جو ہے دراصل انہوں نے اس وقت سابقہ پرائم منسٹر کو دے دیا تھا، اور انہوں نے ہی اس کو
کنکاکٹ کر کے وہ بنا دیا، ایک ایشو بنا دیا رجیم چینج کا۔ اب اس سے ایک نیا یعنی وہ باسی کڑی میں نیا ابال آیا ہے، جو ایشو جو ہے کافی اچھالا گیا تھا، جس پہ ہمارے تعلقات بھی جو ہیں کافی امریکہ کے ساتھ اس پہ اثر انداز ہوا۔ اب اس کی حقیقت سامنے آنا شروع ہوئی ہے، اور اس بیان کی روشنی میں ہی بلا لیا گیا ہے سابقہ پرائم منسٹر کو بھی اور اسد عمر کو، شاہ محمود قریشی کو، آپ آئیں اور بتائیں کہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے سائفر کی۔ اصل حقیقت ستار خان صاحب نے بتائی ہے کہ اصل حقیقت ملک کے حالات خراب ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، اور مہنگائی کو بھی چھوڑ دیں، ہمارے فارن جو تعلقات ہیں، جہاں ہم ایران سے بات نہیں کر رہے، انڈیا سے بات نہیں کر رہے، افغانستان ہمیں تباہ برباد کرنے پر تلا ہوگا، اور باقاعدہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں۔ اس چیزوں سے نظر ہٹانے کے مجھے بتائیے اگر کوئی اور ملک ہوتا تو یہ سائفر جو کل سارا دن کان پڑی سنائی نہیں دے رہی چینلز کے اوپر، اس پر بات ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اعظم خان 1.5 مہینے سے یا مہینے سے وہ غائب ہے، اور باقاعدہ اس کی ہائی کورٹ میں رٹ ہے کہ اسے برآمد کیا جائے، اور وہ ہر ایجنسی نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، وہ چلو نہیں ہے تو جب آیا تو پھر کہ پولیس کی جو ذمہ داری نہیں تھی کہ فوری طور پر ہائی کورٹ نے جو اس کو کال کیا کہ برآمد کر کے پیش کرو، بیان سے پہلے تو کارروائی ہونی چاہیے کہ جس نے بیان لیا ہے، جس نے بیان دلوایا ہے۔ بیان کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ وہ کوئی خاص اس لیے نہیں ہے کہ اسحاق ڈار نے جب باہر آزاد ہوا تھا اس نے حدیبیہ پیپر میل میں کہہ دیا تھا کہ وہ تم اس سے اس طرح 164 کے بیان تھے، کنفیشن تھے، وہ تو مارشل لا تھا نا اس وقت۔ چلو اب بھی اب مارشل چلو نہ کہیں، جمہوری حکومت ہے، نہیں قانونی بات کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورت آ رہی ہے کہ کیا جو سائفر لہرایا گیا کرایا گیا، یہ 1.5 سال حکومت رہی، اس کے دوران انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ پھر جو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہوا اور ڈیمارش ہوا، وہ کیوں ہوا اس حکومت کے دور میں؟ نہیں، لیکن اعظم خان تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سینے پہ بوجھ تھا، وہ یہ سچ چلو اچھا بتانا کیا چاہ رہے انہوں نے تھے۔ بوجھ نکال دیا تو اچھا کیا، کیونکہ ہر آدمی مرنے سے پہلے پوری دنیا میں بتاتا ہے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں۔ یہ ضمیر جاگنے والی بات ہے، جس طرح پرویز خٹک کا جاگ گیا ہے، اور اس طرح کے کافی وفاقی وزراء کا جاگ جاتا ہے، اور مسلم لیگ نون کا جب قائد بار گئے تھے تو کاف لیگ میں جو گھسنے والوں کا ضمیر جاگے، پاکستان کی حیرت کرتا ہے، جس پر ہم تھوڑے سے لائن میں رہتے ہیں۔ کیا مجھے بتائیے کہ اگر کسی گاؤں میں اس سے پہلے مولوی صاحب کو کوئی بتا دے کہ گاؤں میں ڈکیتی ہونی ہے، نہر بھی ٹوٹنی ہے، اور نہر واقعی ٹوٹ جائے، ڈکیتی بھی ہو جائے، تو پھر ثبوت کون سے اکٹھے کرنے؟ جب جنرل حمید گل کہتا ہے، شاہد عزیز کہتا ہے، کل کے لائن لگی ہوئی ہے جرنیلوں کی کہ پاکستان میں کوئی بھی آرمی چیف امریکہ کی کنسنٹ کے بغیر نہیں آتا، اور رجیم چینج کا جو اصل مسئلہ ہے اس کو سائفر کو اب یہ لے کے اب مہنگائی سے توجہ اٹھانے کے لیے، یہ افغانستان سے توجہ اٹھانے کے لیے، روزانہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے، یا ملک کے حالات خراب ہے، یا الیکشن کروانا ہے نہیں کروانا، یہ باتیں تو دوسری طرف رہ گئیں۔ کل کی ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ جی سائفر آ گیا۔ سائفر نے جو کام کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا وہ ہو چکا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک پنڈورا باکس ہے، خاص طور پر ایک ڈبیٹ کے لیے اچھا موضوع ہے، وہ سارا دن لگے رہیں گے، نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے کہ اعظم خان جب واپس آئے گا وہ کون سے بیان دے گا، پھر جن لوگوں نے بیان لیا ہے وہ جواب دہ ہوں گے کہ کیوں بھی تم نے کہاں رکھا تھا تو یہ بیان پہلے دینے سے پہلے ہم ہی پوچھ لیتے، ہمارے ساتھ پیش کرتے، وجہ اس میں بے تحاشا کی باتیں آگے چلنے والی۔ یہ اس میں دیکھیں، اس میں ستار خان صاحب اس سائفر کے ٹیکنیکلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو سائفر ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے ٹاپ سیکرٹ کی۔ عام طور پہ ٹاپ سیکرٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو جب آپ نے اس کو کوڈ کر دیا اور یہاں بھیجا ڈی کوڈ کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکرٹ سے اوپر ہی اس کی ایک حیثیت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیکیورٹی بکلیٹ کے مطابق یہ جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہیں اس کی ہر ایک کی مختلف ٹریٹمنٹ ہے، کانفیڈینشیل کی الگ ہے، ریسٹرکٹڈ کی الگ ہے، سیکرٹ کو اور طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، ٹاپ سیکرٹ کو بالکل اور طرح کیا جاتا ہے، اور پھر فار آئیز اونلی، جس کو آپ نے برن نہیں کر دینا، دیکھنے کے بعد ڈسٹروائے کر دینا ہے۔ اگر یہ ٹاپ سیکرٹ ہے تو اس کا کسٹوڈین، پہلی بات تو ہے کہ کس نے منگوایا اس کو وہاں پہ، یعنی پرائم منسٹر آفس میں کیوں منگوایا گیا؟ یہ کیا ایسی خاص بات تھی کہ اس کو وہاں منگوایا یا انہوں نے بھجوایا؟ تو پہلے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک موومنٹ رجسٹر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، اس طرح کے خط کو جو ٹاپ سیکرٹ ہو وہ بند کر کے کنٹینر کے اندر پہنچتا ہے، اور اس کی موومنٹ ہوتی ہے پرسن ٹو پرسن بھی، آفس ٹو آفس بھی، پرسن ٹو پرسن بھی۔
تو جب یہ پرائم منسٹر آفس میں پہنچ گیا تو پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہی اس کے کسٹوڈین تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ملزم یا مجرم نمبر 1 تو وہ خود ہیں. اگر وہ گم ہو گیا ہے، وہ اب بیان دے رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم کو دے دیا، تو کہیں انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا اس بات کو کہ میں نے یہ خط دیا تھا، یہ ٹاپ سیکرٹ تھا اور اس کو میں نے دیا، انہوں نے بتایا کہ میرے سے مس پلیس ہو گیا. کیا انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا؟ پھر خود بخود جو ایک سسٹم ہے وہ انیشیٹ ہوتا ہے انکوائری کے لیے. ظاہر ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی تو نہیں پوچھ سکتے، لیکن آپ اس کی ایک انکوائری تو کرتے ہیں. وہ دیکھنا چاہیے کہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا جو ہے اعظم خان صاحب خود بھی اس میں انیشیٹ کرنے والے اور سٹوری بنانے والے اور آگے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے بھی ہوں گے. تو خان صاحب یہ اس پہ جو ٹیکنیکلٹی ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا ذرا. نبی صاحب ایک بات ہے کہ جو اعظم خان کا غائب ہونا، اعظم خان کو خود تو نہیں غائب ہو گیا، آبویس بات ہے اسے کسی نہ کسی نے غائب کیا ہوگا، اور جس کسی نے بھی غائب کیا ہوگا وہ کوئی ہماری طرح کا نہیں ہوگا، اسے غائب کرنا آتا ہوگا. میں تو اپنا چائے کا گلاس نہیں، چائے کا مگا نہیں غائب کر سکتا، تو میں اتنے بڑے اعظم خان کو کیسے غائب کر سکتا ہوں؟ تو اعظم خان کا ان حالات میں اس طرح جب وہ غائب ہوا ہوا ہے. اچھا، میں کہ سائفر کے غائب کی بات کر رہے ہیں آپ اعظم، میں سمجھا آپ سائفر کے گم ہونے کی بات کر رہے ہیں، آپ اعظم خان کے گم ہونے کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو انہوں نے تو بیان دے دیا ہے کہ وہ ایف آئی آر بھی کینسل ہو گئی کہ واپس آ گئے، میں تو خود گیا ہوا تھا. نہیں اب یہ دیکھیں نا، اب میں نہیں دیکھ رہا، آپ نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ اعظم خان بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے، اعظم خان کھڑا ہے یا کھڑی ہے. اب جس کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کم از کم اس سٹیٹمنٹ سے پہلے یہ پوچھنا پڑے گا کہ وہ کس کی تحویل میں ہے، کون ہے جس کے سامنے وہ پیش ہوا، وہ مجسٹریٹ کون تھا، اور کیا وہ قانونی کارروائی پوری کی گئی جس کے لیے اس کو پیش کیا گیا. اب ایک غائب بندہ ہے، غائب بندے کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ جی اس نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے. اب یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آج کے دور کی حکومت جو ہے نا وہ غالباً اب پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ چاہ کیا رہی ہے، لیکن اس طرح سے غائب شدہ بندہ، گم شدہ اور غائب شدہ بندے کا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آنا وہ اتنا ویٹیج کیری نہیں کرتا. باقی یہ بات ہے کہ سائفر کا فرام دی ڈے 1 اگر تھوڑی بہت کوئی جانتا ہے، سفارت کاری کو جانتا ہے، فورن آفس کو جانتا ہے، سائفر کو جانتا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو جانتا ہے، یا جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ سیکرٹ ہے، ٹاپ سیکرٹ ہے، کانفیڈینشیل ہے، فار یور آئیز اونلی ہے، جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ سائفر کے نام پہ تو بہت بڑا ڈرامہ کھیلا گیا، اور اس ڈرامے کا جو موجد تھا کسی نہ کسی طریقے سے لگتا ہے، جو بہت کم شواہد آئے ہیں سامنے، اس ڈرامے کا موجد بھی خود اعظم خان لگتا ہے. اب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں پرنسپل سیکرٹری ہوں، پرائم منسٹر مجھ سے بات کر رہا ہے، اب مجھے پتا ہے بہت سارے معاملات میں جانتا ہوں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. جی خان صاحب، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد جاری رکھیں گے بات اپنی. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے سائفر کے حوالے سے، ستار خان صاحب اس کے اوپر اپنی رائے پیش کر رہے تھے. تو خان صاحب اس پہ جاری رکھیے گا کہ آپ اس پہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے جیسے اس کے موجد جو ہیں اس سائفر سازش کے وہ پرنسپل سیکرٹری خود ہو سکتے ہیں،
اور اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ میں چھوٹی اس میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ اس پہ جاری رکھیں اپنا رائے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب اس میں میں بیان نہیں مانتا جب تک میں خود نہیں سن لوں گا. اب دیکھیے کہ یہ قوانین کو یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے اور دوسرے کے لیے اور. سی آر پی سی موجود ہے, قانون شہادت موجود ہے, اس کے تحت جو طریقہ کار ہے وہ سب کے لیے ہے. تو بہرحال جو آپ اس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک دم غائب تھے, کہاں سے آ گئے, کہاں 164 اور 161 ہو گیا, ظاہر ہے وہ ڈاکیومنٹڈ تو ہوگا, اس کو صرف آشکار کرنا ہے. اب یہ نوید صاحب یہ جو بات اگر سائفر کے اوپر بات کی جو میں کہہ رہا تھا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کے بار بار ریفرنس دیتے رہے کہ جناب دکھایا نہیں جا سکتا ہے, وہ جیب سے نکالتا ہے کاغذ اور لہراتا ہے, اور کن کے سامنے لہراتا ہے جن کو نہیں پتا سائفر ہوتا کیا اور یہ سیکرٹ کیا ہوتا ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے. وہ تو تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتایا جائے. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کے کلچر کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ امریکہ کو پڑ گیا. اب یہ کیسا امریکہ کو پڑا, یہ سائفر جو بھی تھا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو بھی ایک نئے رنگ سے پیش کر دیا. وہ اگر خط دکھایا جائے گا تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی, لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کہہ دیا جائے گا وہ تو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ذرا آپ نوید صاحب آپ ذرا مجھ سے بہتر پوزیشن میں ہیں, اقبال شاہ صاحب تو بہت ہی بہتر پوزیشن میں ہے. یہ ذرا ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ کے بعد جب عمران کی اپنی حکومت تھی, اس میٹنگ کے بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ سازش نہیں ہے, مداخلت ہے. اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ سازش اور مداخلت میں فرق کیا ہوتا ہے, یہ نہیں سمجھ آئی. آپ نے ایک قسم کی تصدیق کی, کوئی بندہ بھی یہ کہنے کو تیار نہیں تھا کہ جناب یہ جو سائفر ہے یہ پاکستانی سفیر تھا اسد مجید خان, یہ اس نے لکھا ہوا ہے, اپنی اور ڈونلڈ لو کی ملاقات کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. لیکن عمران خان نے لہرایا ایسے جیسے کوئی امریکی انتظامیہ نے لکھا ہے, کوئی جو بائیڈن نے لکھا ہے, یا ان کی بیگم نے لکھا ہے, یا اس کے کسی بچے نے لکھا ہے. وہ بھائی میرے, آپ اس وقت بتاتے کہ بھئی یہ جو خط ہے یہ پاکستانی سفیر جو امریکہ میں تھا انہوں نے ہمیں لکھا, پوزیشن ڈیفرنٹ ہو جاتی. لیکن عمران کو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو جو ابال آئے گا وہ ابال نہیں آ سکتا, اس لیے اس نے کہا یہ امریکہ ہے اور یہ سازشی سب سے بڑا مرکزی ملزم میرے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں امریکہ ہے. اور یہ سارے جو ہیں وہ لے پالک ہیں. مثلا پاکستان کی اپوزیشن جو اس وقت اپوزیشن تھی انہوں نے کہا یہ لے پالک ہے, اور یہ نوید رائی بھی لے پالک ہے, ستار خان بھی لے پالک ہے, اقبال شاہد بھی لے پالک ہے. اصل ملزم جو ہے مرکزی ملزم وہ امریکہ ہے. پھر ڈونلڈ لو کی بات کی, ڈونلڈ لو کے ساتھ یہ احسان فراموشی کی انتہا ہو جاتی ہے. اب یہ جب یہ شوکت ترین آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے گئے تھے تو کس نے بیل آؤٹ کیا تھا؟ آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا تھا, اس میں ڈونلڈ لو کی منتیں کی تھی جا کے, ڈونلڈ لو نے بیل آؤٹ کیا تھا. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ میرا نہیں ہے, یہ حکومت پاکستان کا ہے, شوکت ترین کا ہے. یہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جی ڈونلڈ لو نے ہماری مدد کی. اس کے بعد ڈونلڈ لو ہی بندہ تھا جس نے کرونا کے موقع پہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو کرونا فری آف کاسٹ کرونا ویکسین ملی تھی وہ 6 کروڑ سے اوپر تھی, وہ ڈونلڈ لو کی وجہ سے ملی تھی پاکستان کو. یہ اتنے احسان فراموش تھے کہ جو بندہ آپ کا مہربانیاں کر رہا ہے اسی کو آپ نے آ کے سازشی کر کے, اب لوگوں کو کیا پتا ہو جن کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سر لوگوں کو یہ ذرا بتائیے, وجہ یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کیا, آپ نے کیا معاملات ہوئے, آپ نے چوک کے انہوں کرتا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد وہ کہنا شروع کر دیا کہ جی مجھے تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اینٹی امریکن بنایا. اس کا مطلب تھا کہ عمران کہتے میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں, انہیں کیا باہر کی چیز کے آسرا کر لوں, باہر کی چیز کی طرف آسرا کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سائفر کی نیگیشن کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں امریکہ مرکزی ملزم نہیں تھا. بھیا آپ ایک دفعہ خود کہتے ہیں کہ مرکزی ملزم تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا امریکہ کا تھا. اس کے بعد جا کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی شخص نے بتایا تھا, یعنی کہ کہہ رہے ہیں مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی. سینس آف ریئلائزیشن میں آتا ہوں تو جنرل قمر جاوید باجوہ یا فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ مرکزی ملزم نکلتی ہے. یہ تو ہے نہیں جو آج کے دور کی حکومت ہے. تو آپ کو اپنی ایک جگہ پہ رہنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے. میرے سامنے آگے
اگر آپ کے سامنے آ گئے یا جس کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے سامنے بات کرو گے وہ سمجھ جائے گا یار یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے. لیکن پبلک کے سامنے ستار خان ایک منٹ میں بھی سوال آپ سے کر لوں. بات یہ ہے اس وقت جب نیشنل سیکورٹی کونسل کی 2 میٹنگیں ہوئی ہیں, ایک نہیں ہوئی. ایک ہوئی تھی عمران خان کے دور میں یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے دور میں, ایک اس حکومت کے دور میں بھی ہوئی تھی. اب یک پھر سپیکر نے باقاعدہ وہ جو تھا سپریم کورٹ نے بھی وہ جو سائفر تھا کیونکہ وہ تو کوڈنگ ہوتی ہے وہ بھجوایا تھا جو اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ یہ اتنی دیر 1.5 سال یہ حکومت رہی ہے 14 مہینے. آج اس کو اٹھانے کا مقصد کیا تھا مجھے بتائیے. حالانکہ سازش ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی کسی نے کی تھی کوئی مکر گیا تھا اس کے ہمارے پاس یہ احسانات تھے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ صدر ٹرمپ یعنی یا کوئی بھی وزیر جو ان کا صدر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. ان کے نمائندے اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ میسج کنوے کرتے ہیں. یہ ایک میٹنگ کا واقعہ تھا جو اسجد مجید نے پاکستان کو کوڈنگ میں بھیجا اور اس پر سٹینڈ کیے رکھا کہ یہ بات تو ہوئی تھی. پلیز. اچھا یہ بادشاہ صاحب یہ جو ڈونلڈ ڈو کی بات ہوئی تھی یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہ جس ڈیٹ میں ہوئی تھی پتہ نہیں 7 مارچ تھی 27 مارچ تھی پتہ نہیں کون سا 7 اپریل تھا. ڈونلڈ ڈو ملاقات ہوتی ہے اسد مجید خان سے, الوداعی ملاقات ہے. اس کا وہ ریفرنس دیتے ہیں, نوٹ ٹیکر تھا, اس کا وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ جناب اس بندے نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں عمران خان کی حکومت رہتی ہے تو ہماری طرف سے خدا حافظ. اچھا یہ ہو گیا, اس میٹنگ میں ہو گیا. اس کے 10 دن بعد جو پاکستان کا امریکہ میں سفارت خانہ ہے, جو پاکستان کا امریکہ میں سفیر ہے اسد مجید خان, وہ ڈونلڈ ڈو کو ہی ایک جگہ پہ انوائٹ کرتے ہیں. بہت بڑی تقریب ہوتی ہے جو پاکستانی سفارت خانہ کرا رہا ہوتا ہے, اس میں ڈونلڈ ڈو مہمان خصوصی ہوتا ہے. پھر ڈونلڈ ڈو کا ٹویٹ کے ذریعے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ہمارا حوصلہ افزائی کی. اب یہ عجیب سی بات ہے, 10 دن پہلے وہ بندہ آپ کو تاڑی لگا رہا ہے اور آپ پاکستانی حکومت کو سائفر بھیج چکے ہوئے ہیں, اور 10 دن بعد آپ اسی بندے کو پاکستانی سفارت خانہ پاکستانی سفیر ایک تقریب میں مدعو کرتا ہے. اب اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہی بندہ مرکزی ملزم ہے, اسی کو آپ مدعو کر رہے ہیں, اسی کی تعریفیں کر رہے ہیں. اب اس کی مجھے سمجھا دیں اقبال شاہ صاحب, اتنی میری کھوپڑی نہیں ہے, مجھے سمجھا دیں. نہیں وہاں دشمنی نہیں ہوتی, میسج صرف کنوے کیا گیا. اس کی بیچارے کا مسئلہ نہیں تھا, میسج کنوے کرنے والوں نے میسج کنوے کرنا تھا اس کے تھرو. اس کو غصہ کیا تھا, وہ تو ایک میسنجر, اور پاکستان کے سفیر نے میسج ریسیو کیا وہ ایک میسنجر. غصہ کیا ہے؟ بات ٹھیک ہے. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ سازش, مداخلت, بات کرنا, کئی دفعہ آپ آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں انفارمل میٹنگ میں اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کر دیں تو ہم اس کو کنسٹرو نہیں کر سکتے کہ یہ سازش کر دی تھی. آپ صرف اپنا جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں, کوئی یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے, یہ ہو جائے گا. تو اب یہ 2 چیزیں جو آپ نے اس سے کہا ستار خان صاحب کہ عوام کو چونکہ پتہ نہیں سائفر لہرایا گیا, پرانی ایک یہ جو طریقہ کار نکال کے اسی کو دوبارہ استعمال کر رہے ہیں چیزوں کو, پتہ نہیں کون لوگ ہیں اسٹریٹجسٹ جو ان کو پرانی چیزیں نکال کے جی یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا آپ بھی کر لیں, تو لوگوں کو کیا پتا. تو لوگوں کو یہاں پہ تو بدھو بنایا جاتا ہے, سوری ٹو سے دس, لیکن میں تھوڑا سا اس پہ تاکہ ان کے نالج میں ہو لوگوں کے, پہلے تو سائفر پہ دیکھیے جب یہ باہر سے ایمبیسی سے جو بھی رپورٹس آتی ہیں, جو بھی رپورٹ ہو وہ ڈپلومیٹک بیگ میں آتی ہیں جو کہ ایک سیکیور سسٹم ہوتا ہے. جنیوا کنونشن کے تحت سگنیٹری ہے کہ ڈپلومیٹک بیگ آئے گا اس کو کوئی نہیں کھولے گا, کسٹمز یہ وہ کوئی نہیں کھولے, اس کے اندر جو مرضی آپ نے لیکن پھر بھی آپ کئی ایسے لیٹرز ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو احتیاطاً کوڈ کر دیں تو وہ سائفر بن جاتا ہے. تو پہلے اور سائفر کی ایک جو کیٹیگری ہے اس کی کانفیڈینشیلٹی کی وہ بڑھ جاتی ہے, سیکرٹ یا ٹاپ سیکرٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹریٹمنٹ اس کے مطابق کی جاتی ہے کہ کیسے ہینڈلنگ ہوگی اس کی. وہاں جہاں بھی ایک آفس سے یا دوسرے فرد کے پاس جائے گا اس کا سائن لیے جائیں گے اور وہ موومنٹ کا پورا ایک ٹریل ہوگی. بہرحال یہ ایک تو یہ چیز ہے, اس طرح سائفر کو اس طرح استعمال کیا جائے جیسے یہ کوئی عام کسی کا خط ہے اور کسی نے پڑھا تھوڑی ہے, ہوا میں لہرایا آپ نے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد پہ دیکھیے یہ جو اقبال صاحب فارن پالیسی ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے. جو ملکوں کے تعلقات خاص طور پہ سپر پاور کے ساتھ تعلقات جو ہیں یہ بڑا نازک معاملہ ہے.
ایز اے ڈی جی میں رہا پریزیڈنٹ کے ساتھ فارن افیئرس پہ بھی، اگر کوئی ڈیلیگیشن آیا کسی ملک کا اور آپ پریزیڈنٹ نے بات کرنی ہے یا پرائم منسٹر نے، تو ٹاکنگ پوائنٹس فارن آفس سے آتے تھے، کیونکہ وہ ان کو پتا ہے فارن پالیسی کا اور آن گوئنگ سچویشن کا. تو ہر لفظ جو ہے تول کے بولا جاتا تھا تاکہ کل اس کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہو جائے، کیونکہ جو لفظ بول دینا ہے پرائم منسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے، دیٹ وڈ بی دا فارن پالیسی آف پاکستان. تو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بڑی احتیاط اس میں برتتے ہیں، لیکن یہاں پہ احتیاط تو کا دامن تو چھوڑ دیا گیا اور اس کو اسٹریٹ تھریٹ کی گئی، صرف لوکل پولیٹیکل گین کے لیے اس طرح کی گفتگو کی گئی. تو یہ بھی بڑی گریو وائلیشن تھی پروسیجر کی. ایک تو یہ اہم بات، دو باتیں اہم ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اصل میں ٹیکنیکل. سر بات یہ ہے کہ یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کو سب سے پہلے تو بریفنگ بھی دی جاتی ہے، خاص طور فارن آفس بتاتا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی بھی لفظ نکلا ہوا ہے وہ ملکوں کی جو پالیسی ہے وہ تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے. یہ ایک لفظ پر غور کیا جاتا ہے کہ کسی ملک کی تعریف کرنی ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، کسی کے خلاف بات کرنی ہے تو ہو سکتا ہے ان کا الائنس ہو آپس میں، تو ہمیں کوئی لینے کے دینے نہ پڑ جائے. لیکن پاکستان میں ایک فیشن ہے بڑی دیر کا جہاں سنجیدگی دکھائی نہیں جاتی، لانگ ٹرم منصوبے بنائے نہیں جاتے. آپ نے دیکھا کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ ہم روس کا نام نہیں لے سکتے تھے، یعنی فیض احمد فیض نے جلاوطنی نہیں وہاں کاٹی. یہاں جو بندہ نام لیتا تھا رات کو اٹھایا جاتا تھا. پھر یہ ہے کہ دوسرا دور ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوستی ہماری ہوئی. پھر امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ ایلیگیشنز آئے. پھر ایک طبقہ باہر مخصوص سیاسی پارٹی وہ انہوں نے فیل کیا کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم بلا وجہ نہیں ہو سکتی. پھر آپ کے کئی آرمی چیف ہیں جو سابقہ بنتے رہ گئے، آرمی چیف کے قریب پہنچ کے بنتے رہ گئے. وہ اوپن کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو آرمی چیف تک تو بدل نہیں سکتا. اور ایک زمانے میں وزیر خارجہ اور وزیر جو ڈیفنس ہوتا تھا، یہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ امریکہ کی ایک اشیر بات سے ہے. مثلا انٹرفیرنس تو ہے، باقی کہنے کا مقصد ہے کہ ٹاپ سیکرٹ ایکٹ کیا ہے. یہاں تو آپ نہروں پر دیکھیں لکھا ہوتا ہے فوٹوگرافی منع اور گوگل سارا دکھا رہا ہے. پاکستان کے پاس کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے جی، میں اس بات کو تو مانتا ہی نہیں ہوں. وجہ یہ کہ فائلوں میں ظاہر ہے آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ضروری ہے وہ آفیشیل ایک سیکرٹ ایکٹ آپ نے بنایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں واقعہ ہوا، اگر نہیں ہوا تو بتا دیں، اور واقعات میں جو کردار تھے وہی ہوئے اور اسی طرح ہی ہوئے. باقی بعد میں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی آدمی کیا کرتا ہے، کبھی جنرل باجوہ کے اوپر الزام لگاتا ہے، کبھی امریکہ سے پیچھے بیک آؤٹ کرتا ہے. جو ڈونلڈ لو تھا، اس طرح کے بے تحاشا امریکن جو نمائندے ہیں. آپ بتائیے ایک زمانے میں جو مڈل ایسٹ بالکل سرنڈر کر گیا تھا، لارنس آف عربیہ کون تھا. یہ چلتا ہے دنیا میں. جو بڑے ملک ہیں انہوں نے اپنے نمائندوں میسج کنوے کرتے ہیں شادی تقریبوں میں، بڑے بڑے پارٹیوں میں، کھانوں میں وہ بات کر دیتے ہیں. پاکستان میں بھی یہ رواج ہے. کوئی بڑا سینئر سرکاری افسر تو بات کر دیتا ہے کہ یار میں فلاں افسر سے اتنا خوش نہیں ہوں، متعلقہ کمشنر سے خوش نہیں ہوں، آئی جی سے خوش نہیں ہوں. تو پتہ چلتا ہے اگر واقعی ٹرانسفر ہو جائے اور واقعی اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں، اس سیٹ سے ہٹ جائے، تو پھر اس کی بات کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں سے میسج کنوے انڈائریکٹ آیا ہے. میں بھی بیچ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ اتفاق کی بات ہے کہ چونکہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، باقی جو دنیا ہے جو ہم سے بہت آگے جا چکی ہوئی ہے، بہت سارے معاملوں میں نا ہمارا مذاق بڑے ہنستے کھیلتے ہوئے کرتی ہوں. ہماری طرح کا مذاق نہیں کرتے کہ ٹونٹ کرتے ہیں. وہ بڑے بٹوین دی لائن بین السطور کوئی بات کرتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. اب یہ جو ڈپلومیٹک سرکل ہے اسلام آباد میں وہ، اور افغان کا جو سفارت خانہ ہے، اور یہی طالبان کے نمائندے، یہ اینٹی امریکن کے اوپر، عمران خان کے سٹینس کے اوپر ہمارا مذاق اڑایا. مطلب انہوں نے کہا کہ یار کون سی ایسی چیز تھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑا اینٹی امریکن ہے. مثلا افغانی کہتے ہیں کہ جی ہم نے 18 سال امریکیوں کے خلاف جنگ لڑی، امریکیوں کو اٹھا کے باہر پھینکا ہم نے افغانستان سے، ویتنامیوں نے ویتنام سے باہر پھینکا، ایران نے امریکہ کی وہاں پہ چلنے نہیں دی. انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی، آل آف اے سڈن راتوں رات ایک ہی رات میں ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں اینٹی امریکن. تو اینٹی امریکن ہونے کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. جب ساری مثالیں آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں، اور جس میں آپ کا افغانستان کا بھی معاملہ آتا ہے کہ طالبان نے بڑی مہربانی کی، کہ انہوں نے ایسی مہربانی کی جس کو ہم خاموشی میں کہتے ہیں تو آپ کا شکریہ، آپ نے مذاق نہیں اڑایا. ان کی ہنسی نکل گئی تھی جب یہ اینٹی امریکن بنا.
بھیا افغانیوں کی طالبان کی ہنسی نکل گئی تھی. انہوں نے کہا کون سا چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں یا ایک نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں, الگ بات ہے. سیاسی رنگ دینا چاہ رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اینٹی امریکن ہونا, ویتنام کی مثال سامنے ہے, ایران کی مثال سامنے ہے, خود طالبان کی مثال سامنے ہے, تو وہ تو ہم پہ ہنسیں گے نا کہ کون سی ایسی چیز ہوئی ہے جس کو دنیا بالکل نہیں جانتی اور اکیلا یہ شخص ہے جس کو پتا ہے یا اس کو پسند کرنے والوں کو پتا ہے, باقی پوری دنیا کو نہیں پتا کہ وہ کون سی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ آگے. اینٹی امریکنزم جو ہے نا, اینٹی امریکن سینٹیمنٹ, وہ پاکستان جیسے ممالک میں ہائی اسپرٹ میں رہتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ریسرچ ہوئے کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پاکستان میں 1947 سے لے کر آج تک اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. اب اس کو فائٹ کرنا چاہیں تو یہ آپ کا کمال ہوگا, سیاسی طور پہ اس کو رنگ دینا چاہیں تو یہ آپ کا کمال ہوگا, کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ نے کوئی کمال کر دیا. آپ نے صرف یہ کہنا ہے کچھ اس طرح سے کرنا جیسے ہوا ہے. اس سائفر کو کھیلا ہی ایسی لے گیا. تو بھی اینٹی امریکن, اب آپ جا کے امریکن بیسٹ کے ساتھ آپ انٹرویو کرتے ہیں, آپ کے انٹرویو کے کانٹینٹ نکال لیا جائے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں اینٹی امریکن نہیں ہوں, مجھے تو یہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھا, اس نے امریکیوں کے کان بھرے, انہوں نے ویسٹ کے کان بھرے. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. مطلب جہاں جہاں سے مایوس ہونا. تو جی بالکل, اس پہ بالکل آپ نے صحیح. یہ تمام مسائل جو ہیں, ان تمام مسائل اور ایشوز کے درمیان میں سب سے جو نمایاں ایشو ہے وہ ہماری معیشت کا ابھی تک ہے. اگرچہ آئی ایم ایف سے ڈیل کے بعد اور جو ہمیں 3 بلین دوستوں سے مل گیا, اس کے بعد ایک اس میں ہلکا سا ٹھہراؤ پیدا ہوا ہے, لیکن آئی ایم ایف کی ایک, اس میں 2 پہلو ہیں. ایک آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی جس پہ انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے اس کا حالت ٹھیک نہیں ہے اور کئی سال یہ پروسیس چلے گا کہ آپ کو جب آپ کو واپس آنا ہوگا, مہنگائی تب تک انفلیشن رہے گی, یعنی یہ مہنگائی ہوگی, اور آپ کا جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے یہ اس کو فردر کمپاؤنڈ کر رہا ہے. تو یہ تمام مسائل کی انہوں نے نشاندہی کی اپنی اس رپورٹ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معیشت کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے, یعنی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے, جہاں پہ تمام لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں, اس کو ایک ایسی چیز بنا کے بھی پیش کیا جا رہا ہے جس سے اوور آل قوم کا morale جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے کہ جی ہم تو بالکل وہ برا حالت ہو گئی ہے معیشت کی, اور ہم اس کو بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اور لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ مہنگائی نظر آ رہی ہے, لیکن وہ ان پہ ادراک نہیں ہے, نالج نہیں ہے کہ باقی دنیا کو بھی ایک نظر ڈال لیں. میں اس میں صرف ٹرکی کی مثال دوں گا, ترکیہ کی, کہ وہاں پہ ہمارے سے بہت زیادہ انفلیشن اور معیشت کا حالت خراب ہے. یعنی وہاں پہ انہوں نے, ان کے لیڈر نے یہ کہا کہ بجائے اس کے ایک انٹرسٹ ریٹ یہاں بڑھائے جاتے ہیں قابو کرنے کے لیے انفلیشن کو, وہاں پہ انہوں نے کم کر دیے کہ نہیں اس سے ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ بہت بدتر حالت میں چلے گئے. $37 بلین کا ڈیفیسٹ چلا گیا, امپورٹس بہت بڑھ گئی ہیں, ایکسپورٹس کم ہو گئی ہوئی ہیں. تو یہ ساری دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم چونکہ خود فیس کر رہے ہیں تو ہمیں باقی دنیا کا معلوم نہیں ہے. تو ہمارا یہ کام ہے, جیسے اقبال صاحب اس پہ کافی دسترس رکھتے ہیں, اس معاشی اور معیشت کے مسائل پہ عوام کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کا مسائل نہیں ہے کہ جس میں صرف ہم گھرے ہوئے ہیں. ساری دنیا اس میں گھری ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیسے اس سے باہر نکلنا ہے. جیسے ابھی پرائم منسٹر نے بھی بیان دیا کہ گورنمنٹ ابھی چلی جائے گی, لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہماری جیسے چارٹر آف اکانومی یا مساق معیشت جس کو کہہ رہے ہیں, وہ اس میں کنٹینیوٹی رہے تاکہ آنے والے گورنمنٹ بھی پالیسیز کو آگے لے کے چلے, نہ کہ اس کو پیچھے کی طرف دھکیلے. اقبال صاحب بہت شکریہ سر. ایک تو چیز یہ ہے محسوس کرنا, ایک ہوتی ہے باقاعدہ متاثر کرنا. مہنگائی متاثر کر رہی ہے, محسوس نہیں ہو رہی. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بیڈ گورننس. کچھ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, کچھ چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے, اس لیے وہ زیادہ متاثر کرتی ہیں. مثلا مارکیٹ میں کوئی چیز اویلیبل اس لیے نہیں ہو رہی کہ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنے کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی. سیکٹری فوڈ کا پرسوں کا بیان ہے کہ اسٹاکسٹ جو ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ گندم موجود ہے کہ ہم ان کو پکڑنے جاتے ہیں تو وہ پھر زیادہ شور مچاتے ہیں. بلکہ اس پہ تو ایک ریسرچ آئی ابھی میں دیکھ رہا تھا اکانومسٹ میں, کہ انہوں نے کہا یہ جو درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں
اصل انفلیشن ان کی وجہ سے بڑھ رہی ہے 100%. اور ان کو آپ اسٹاکسٹ کہہ لیں، اسٹاکسٹ ہے. اور دوسرا وہ ہولڈنگ کرتے ہیں. دوسرا اسمگلنگ ہے. جی. اس وقت چینی کا ریٹ آپ دیکھیں کہ 2 یا 3 روپے بھی بڑھ جائے نا تو بہت بڑا ڈنٹ پڑتا ہے آپ کی اکانومی کو، اگر وہ اس پر کیا جائے ٹیکس میں پڑتا ہے. لیکن آپ اندازہ کہ 30-35 روپے پر کے جی بڑھ گئی، اور یہ بہت بڑی زیادہ چھلانگ ہے. اور وجہ سب کو معلوم ہے کہ کارٹل ہے اور ایک مافیا ہے، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ کیا ہے؟ بیڈ گورننس ہے. حکومت جو ہے ہر شعبے میں ناکام ہے، بے شک کوئی انٹرم ہو یا ریگولر گورنمنٹ چل رہی ہو. اس طرف دھیان نہیں ہے، صرف میں پولیٹیکل وکٹائمائزیشن، سائبر کو چھوڑیں. اب یہ ہے کہ اس کو کب کیسے ٹھیک کرنا ہے. پوری دنیا کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں میں گزارش بس جی پلیز جلدی، اس کیونکہ میں یہ ہے، ختم ہو اس میں صرف یہ ہے کہ وہاں سوشل سیکیورٹی ہے، لائبلٹی کم ہے. مثلا ایک فیملی ہے، فیملی کے بچے جو بھی اسٹیٹ کی تھوڑی سی ذمہ داری ہوتی ہے، بزرگوں کی تو ویسے ہی ہوتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ یا سب کا بوجھ اٹھا کے چلنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ایکچولی وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.